अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नावल काफ बाय अब्दुल्ला वसीम का एपिसोड 7 पढ़ने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाब नंबर 7, कत्ल। उसने किया है मेरा कत्ल, वो है एक कातिल। उसने छोड़ दिया मुझको खून में लथपथ, और रहम ना आया उसे मुझ पर। तलवार की धारें उसने मेरे वजूद में गाड़ दी। मैंने अपने आप को लहूलुहान होते देखा है। उसने किया कत्ल पे एक और कत्ल, मेरी राज को रहने दिया बेयार व मददगार। ना किया दफन, ना किया अफसोस, भाग गया वो मुझसे दूर होकर, मुझे यूं ही रहने दिया तन्हा। मेरी पुकार में रहा अब नादम, और ना आया मेरे पास कोई वजूद, कि मेरा मुर्दा वजूद हो चुका था बोसीदा। दूर हो गए मुझसे सब, अकेला भी बन गया कातिल मेरा। नोच खाया उसने मुझे रूह समेत। मैं खुद का दिफा करूं तो कैसे करूं, कि कातिल तो मैं खुद भी हूं उन सब का। कातिल था ही मैं सबका। कत्ल की मैंने इंसानियत अपनी पहले, फिर कत्ल किया दूसरे इंसानों का। ज़मीर का, रिश्ते का, एहसास का कत्ल। और अब रह गया हूँ मैं तन्हा, कोई आए ना मेरे पास मेरी मदद को, क्योंकि मैंने ही तो नोच खाया था उन सबको। अब मैं किस मुंह से बुलाऊं उन्हें अपनी मदद को, कि घिन आती है मुझे अपने वजूद से। कातिल मैं खुद हूँ अपना, छोड़ दिया मैंने खुद को तन्हा। रह गया मैं बेयार व मददगार, कि अब मेरा वजूद हो गया है तराब तराब, मिट्टी से मिट्टी तक। मेरी शादी को 2 माह हो चुके थे। अम्मी और अनम का एक एक लफ्ज़ ठीक था। ससुराल में ये नहीं होता, वो नहीं होता, और सास के सामने ऐसे बैठना, नंदों से इस तरह बात ना करना। घर बसाने वाली लड़कियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, और बहुत सी नसीहत है। उनकी सारी बातें ठीक थी। ससुराल में वाकई सबकी ज़िंदगी बदल जाती है। ससुराल वो नहीं होता जो हम सोचते हैं, या शायद वही होता है जो हम सोच कर आते हैं। हमारे जहनों में ससुराल का जो नक्शा खींचा जाता है, ससुराल हमें वैसा ही मिलता है। एक लड़की को ससुराल में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। सास जितनी मर्ज़ी अच्छी हो जाए, वो रहती तो सास ही है। बहू जितनी मर्ज़ी अच्छी बन जाए, वो कभी बेटी नहीं बन सकती। नंदे बहनों की तरह कितनी देर रह सकती हैं। भाभी तो चलो दोनों जगह ही होती हैं, फिर भी इंसान कितनी देर खुद पर एक खौल चढ़ाकर सब कुछ सहता रहता है। ससुराल में रहना बहुत ही मुश्किल है। रुकिए ज़रा, मुझे कहका लगाने दें। आप भी कहका लगाएं, क्योंकि मैंने आपको बुद्धू बनाया है। एक वक्त के लिए तो आप भी मेरी बातों में आ गए होंगे कि सवेरा को ससुराल की हकीकतों का एहसास हो गया है। वो अच्छी बहू बन गई है। मुझे ये लिखते हुए इतनी हंसी आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। कोई ये कैसे सोच सकता है कि मैं दबकर बैठने वालों में से हूँ। हरगिज़ नहीं। हाँ ठीक है, ससुराल में कुछ बातों पे खामोश रहना ही पड़ता है, लेकिन वो आपको याद है एक लफ्ज़ जो मुझे अच्छा लगा था, मीठी छुरी। तो अब मीठी छुरी बनने का वक्त हुआ चाहता है। मुझसे तवक्को ना रखें कि मैं ससुराल में एक मज़लूम बहू की हैसियत से ज़िंदगी गुजारूंगी। मैंने कहा था ना कि सबको तिगनी का नाच नचवाऊंगी, तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। 2 माह से हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। वो जो अंग्रेज़ी में हनीमून के नाम से जाना जाता है, उस पे हम जा नहीं सके। क्यों? क्योंकि हमारे ससुर साहब खैर से बीमार हैं। बड़ी भाभी साहिबा की अम्मी भी बीमार हैं, तो वो वहाँ पे आराम फरमा रही हैं। पीछे बची सवेरा, तो वो बेचारी मजबूर होकर उन बीमारियों की खिदमतें करने के लिए तैयार है। तो भाभी साहिबा की अम्मी भी अभी बीमार होना था। मैंने सूफियान से कहा, वो उधर आराम से अपने घर बैठी है और हमारा हनीमून उनकी वजह से कैंसिल हो गया है। मैंने सर झटका। सवेरा, वो अकेली रहती हैं, कुछ तो ख्याल करो। वो जानबूझकर नहीं गई, और वैसे भी तुमने कौन सा अब्बू की टांगें दबानी है। सिर्फ खाना ही तो बनाना होता है, इसमें क्या मुश्किल है। सूफियान ने मुझे समझाना चाहा। खाना बनाना मुझे कहाँ आता है, मैं भी जानती हूँ उन्हें।
बड़ी तेज़ है वो। दोनों माँ बेटी एंजॉय कर रही होंगी। ससुराल से जान छुड़वा कर मैके में रहना किससे बुरा लगता है। सवेरा, बात को समझो। आपा भी तो आती रहती हैं। जब वो आए तो तुम खाना ना बनाया करना। अब मजबूरी है, हमें करना ही होगा। सूफियान ने कहा। मेरे दिमाग में एक बात आ गई। सही कह रहे हो तुम। आपा जो आती रहती हैं आए दिन, वो खुद तो सास ससुर की झंझट से आज़ाद है, तो वो इधर ही आकर रह लें कुछ दिन। इतने दिन हम कहीं घूम फिर आते हैं। लेकिन सवेरा, ऐसे अच्छा तो नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता सूफियान? तुम्हारे अब्बू उनके भी अब्बू हैं, और क्या वो अपने माँ बाप के लिए इतना नहीं कर सकती? तकरीबन रोज़ तो आती हैं इधर, हफ्ता दो इधर रह लेंगी तो क्या जाएगा उनका। मैंने कहा। यार, वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं। सूफियान ने दलील दी। तो हम भी शादीशुदा हैं, हमें भी बाहर घूमने जाना है। हम भी 2 माह से घर की दीवारें ही देख रहे हैं। और वैसे भी अच्छा ही है कि वो मैके में रहेंगी, अपने माँ बाप के पास। और औलाद को अपने माँ बाप के लिए इतना बड़ा दिल तो करना ही चाहिए। मैंने तंजन कहा। अभी भाभी को तो तुम इतनी बातें सुना रही थी, और अब पापा के लिए तुम्हें ये सब ठीक लग रहा है क्योंकि तुम्हारी इससे जान छूट रही है। सूफियान ने तन से हंसी हंसते हुए कहा। तुम भी मेरी सास से कम नहीं हो सूफियान। मैंने पास पड़ी गद्दी खींच कर मारी। जाओ आप अम्मी से बात करो। यार, कुछ सब्र करो। सूफियान का चेहरा बता रहा था कि वो बात करने में झिझक रहा है। कितना और सब्र? शादी सब्र करने के लिए की थी मैंने तिनक कर कहा। मैं मौका देकर बात करूँगा। वो धीरे से बोला। मौका खुद पैदा करो। आपस से बात करो या अम्मी से, मुझे नहीं पता कुछ भी। आज बात कर लेना, वरना मुझसे बात ना करना। मैं नाराज़ होते हुए बोली। अच्छा, देखता हूँ। वो परेशान सा हुआ और मैं खुश। मैं जानती थी कि वो बात ज़रूर करेगा। रात के खाने के लिए जब हम नीचे गए तो टेबल पे हम दोनों के अलावा अम्मी थी। सूफियान के बड़े भाई शाहिद अपनी बेगम सिद्रा के घर थे। बीमार अब्बू अपने कमरे में थे। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने जब सूफियान को 2-4 बार आंखों से इशारा किया तो उसने हिम्मत जमा करते हुए बात शुरू की। हाँ बोलो बेटा, सास ने कहा। अम्मी, वो मैं और सवेरा घूमने के लिए प्लान बना रहे हैं। अम्मी ने कुछ खास रद्द अमल ना दिया। अच्छी बात है, लेकिन अभी तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे तुम लोग चले जाओगे तो अच्छा नहीं लगता। दूसरा ये कि मैं अब अकेली कैसे सारे काम करूँगी। मुझे तो आदत नहीं अब कामों की। सिद्रा ने मुझे कभी काम करने ही नहीं दिया। ये मुझे सुना रही थी क्योंकि इस दिन मैंने अम्मी से आलू छिलवा लिए थे। गुनाह कर बैठी थी मैं। देखा, सास सास ही होती है। अम्मी, इतनी परेशानी की बात नहीं है। मैंने बात में हिस्सा लिया। आप हिफाज़त से कहें यहीं आ जाए। वो तकरीबन रोज़ आती हैं आपसे मिलने, तो अगर कुछ दिन वो यहाँ रह लेंगी तो कुछ नहीं होगा। मीठी छुरी, लहजा मीठा, बात कड़वी। अम्मी ने मुझे देखा। उनकी आंखों में अजीब सी अजनबियत थी, जैसे वो मुझे जानती ही नहीं। बेटा, फैज़ अपने घर बार वाली है, ऐसे में उसे यहाँ बुलवा लूँ तो उसका घर भी डिस्टर्ब होगा। अम्मी ने कहा। सिद्रा भाभी तो घर बार वाली है, वो भी तो अपनी अम्मी की खिदमत करने के लिए गई है ना। मेरा जवाब सुनकर अम्मी चुप कर गई। सूफिया ने घूर कर मुझे देखा। एक तो ये आदमी अपनी माँ से बहुत डरता था। कुछ देर खामोशी रही, फिर अम्मी ने कहा। अगर कुछ दिन रुक जाओ तो भी कुछ नहीं होगा। सिद्रा आ जाएगी तो तुम लोग बेशक 1 साल के लिए कहीं चले जाना। अम्मी का अंदाज भी संजीदा था। अम्मी, अब तो हमें घर से निकाल रही हैं। मैंने हंस कर कहा था। बात का असर ज़ाहिर करने के लिए हंस दो तो काम चल जाता है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हारे अब्बू की वजह से कह रही हूँ, वरना मुझे कोई मसला नहीं है। अम्मी ने बात ख़त्म कर दी। ठीक है अम्मी, हम कुछ दिन रुक जाएंगे। सूफियान ने कहा। उसे तो मैं कमरे में जाकर पूछूंगी, ये क्या भीगी बिल्ली मिल गई है मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं अचानक उठकर वहाँ से चली गई। अम्मी ने सूफियान को कुछ कहा था, मैं सुन ना सकी थी। ज़रूर मेरे बारे में ही चुगलियाँ कर रही होंगी। बहू ऐसी है, बहू वैसी है। भाड़ में जाए सब, भाड़ में जाए। मैंने कमरे में आकर गुस्से से गिलास ज़मीन पर पटका। यकीनन उन तक आवाज़ पहुँच चुकी होगी। नहीं, तो जब मैं बात कर रही थी तो बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी।
سفیان جب اپنی امی کے پلو سے الگ ہو کر کمرے میں آیا تو میں اس پر برس پڑی۔ یار سویرا بات کو سمجھو، ابو کی طبیعت کی وجہ سے وہ کہہ رہی ہیں، ورنہ انہوں نے جانے سے منع تو نہیں کیا۔ سفیان نے گہری سانس لی۔ منع کرنے سے جیسے ہم نے رک جانا تھا، ہم ان سے اجازت لینے نہیں گئے تھے، انہیں صرف بتانے گئے تھے کہ ہم جا رہے ہیں۔ میں نے اسی لہجے میں کہا، سویرا میں ایسا نہیں کر سکتا، ہمارے گھر میں جو بھی کام ہونا ہے وہ امی ابو سے پوچھ کر ہی ہونا ہے۔ سفیان قدرے سنجیدہ لہجے میں بولا، میں نے کب کہا کہ نہ پوچھو، لیکن سیر کے لیے جانا ہمارا حق ہے۔ اب پتہ نہیں ابو کب ٹھیک ہوتے ہیں، کہ تم اور میں ایسی زندگی گزاریں گے۔ سویرا میں تمہیں لے جاؤں گا، تم تھوڑا صبر رکھو۔ اس نے کہا، کیا صبر رکھوں سفیان؟ شادی سے پہلے تو بہت محبت کے دعوے کرتے تھے، ہر بات مانوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اب کہاں گئی وہ باتیں جب عمل کرنے کا وقت آیا ہے؟ میں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ سویرا ہر بار صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، دوسروں کا بھی کچھ خیال ہونا چاہیے، اور وہ میرے ابو ہیں۔ مجھے سیر پہ جانے سے مسئلہ نہیں، لیکن وہاں بھی میرا دھیان ابو میں ہی لگا رہے گا، میں وہاں ٹینشن میں انجوائے نہیں کر سکوں گا۔ اس نے مجھے پیار سے سمجھانا چاہا، جب ابو ٹھیک ہو جائیں گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں لے جاؤں گا، لیکن سوچو اگر تمہاری امی ایسے بیمار ہو اور میں تمہیں کہوں کہ ان کا حال پوچھنے ہی جانا تو کہ تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ سفیان کی فضول سی دلی، ہاں بس ٹھیک ہے، ایموشنل بلیک میلنگ کر لو تم، بس ایسے ہی مجھے ڈی گریڈ کرتے رہنا۔ مجھے اس پہ بھی کتنا دکھ ہوا ہے کہ میرا شوہر میری ایک بات نہیں مان سکتا۔ میں نے اس کی بات کا 1% بھی اثر خود پہ نہیں ہونے دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم ضد کر رہی ہو، سفیان نے کہا۔ ہاں کر رہی ہوں، اور تمہیں میری ضد پوری کرنی ہوگی۔ جا کر اپنی امی کو بتا دو کہ ہم جائیں گے تو ضرور جائیں گے، ان کی بیٹی یہاں آ کر رہ لے گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ میں 2 ماہ سے گھر میں بیٹھی سڑ رہی ہوں، تمہیں ذرا بھی میرا احساس نہیں ہے؟ سارے محبت کے دعوے جھوٹے تھے سفیان، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھ سے ایسے جھوٹ بولو گے۔ میرا غصہ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ سفیان نے گہری سانس لی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ سوچو تمہاری امی، تمہاری امی، امی۔ اس کے جانے کے بعد میرے کانوں میں یہ الفاظ گونجنے لگے۔ 2 ماہ سے میں امی سے نہیں ملی تھی۔ انہوں نے شادی کے 1 دن بعد یہاں رسمی سے چکر لگایا تھا، اس کے بعد میں بھی ان سے ملنے نہیں گئی تھی۔ کیسی ماں ہے وہ، انہیں کبھی میرا خیال نہیں آیا؟ وہ مجھے رخصت کر کے ایسے بیگانی ہو گئی ہیں۔ میں اب ان سے کچھ کہوں گی تو وہ پھر مجھے ہی ذلیل کریں گی۔ میں تو تھک چکی ہوں اپنی بے عزتی کروا کر۔ کچھ دنوں بعد انم کا فون آیا۔ کیسی ہو سویرا؟ کیسا ہونا ہے میں نے، شادی کے بعد انسان جیسا ہوتا ہے ویسے ہی ہوں، میں نے تنزن کہا۔ انم ہنس دی۔ آیا مزہ؟ وہ مجھے کہنے لگی، ہاں آ گیا بہت، سارے مزے اتر گئے۔ ایسا نافرمان شوہر ملا ہے کہ میں کیا بتاؤں، 2 دن سے میں اس سے بات نہیں کر رہی۔ میں نے کہا، کیوں کیا ہوا؟ انم نے پوچھا۔ ہونا کیا ہے، وہی امی کا چہیتا بیٹا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ سویرا ویسے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، بیچارہ اس کی مجبوری بھی تو سمجھو۔ انم نے کہا، سارا کچھ میں ہی سمجھوں، میکے میں ہی سارے سمجھوتے میں ہی کروں، اور اب سسرال آ کر بھی ان سب کی سیاستوں پہ میں ہی خاموش رہوں؟ میں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ انم ہنس دی۔ کیوں اداس پھرتے ہو شادی کے بعد کی شاموں میں؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ انم نے شعر کو میرے حالات کے مطابق بناتے ہوئے پڑھا۔ صحیح کہہ رہی ہوں، میں نے افسوس سے کہا۔ اور سنا، آنٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ انم کا سوال مجھے کچھ غیر متوقع لگا۔ آنٹی کی نہیں، انکل کی طبیعت خراب ہے، جس کی وجہ سے ہم سیر کرنے نہیں جا پا رہے۔ میں تمہاری امی کی بات کر رہی ہوں، انم نے وضاحت کی۔ میری امی؟ کیوں، انہیں کیا ہوا ہے؟ میں حیران ہوتے ہوئے بولی۔ بخار تھا نا انہیں، پرسوں میں اسپتال گئی تھی تو وہ اسد بھائی کے ساتھ وہاں آئی ہوئی تھی۔ انم کو بتانا مجھے تیر کی طرح چبھا۔ سگی اولاد کو خبر نہیں ہونے دی انہوں نے، پھر وہ مجھ پہ کیڑے نکالتے ہیں۔ اوہ ہاں، اصل میں میری آج امی سے بات نہیں ہوئی، چلو تو فون رکھو، میں نے فون کرتی ہوں۔ میں نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ سویرا کہاں جا رہی ہو؟ میری ساس صاحبہ نے مجھے جاتے دیکھ لیا تھا
تو پوچھنا تو فرض بنتا تھا ان کا۔ ایک کام سے جا رہی ہوں۔ میں اب کیا بتاتی کہ میری امی کی طبیعت خراب ہے اور مجھے آج ہی پتہ چلا ہے، وہ بھی کسی اور سے۔ اکیلی جا رہی ہو؟ تو امی میں کوئی بچی ہوں جو اکیلی نہیں جا سکتی؟ ویسے بھی آج کل کی عورت آزاد ہے، وہ پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ پہلے طنز اور پھر میٹھا لہجہ۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ اچھا کب تک آؤ گی؟ اگلا سوال۔ سفیان سے پوچھ کر ہی جا رہی ہوں، آ جاؤں گی، آپ آرام کریں۔ میں ان سے میٹھے لہجے میں ہی بات کرتی ہی تھی۔ کھانا نہیں بنا اسی لیے پوچھ رہی ہوں، امی نے کہا۔ میں نے گہری سانس خارج کی۔ امی انڈے پیاز بنا لینا، آج 2 منٹ کا کام ہے، میں جلدی میں ہوں، ورنہ بتا دیتی، ابو کے لیے دلیا بنا دینا۔ میں نے انہیں سارے آپشنز بتا دیے۔ بیٹا اب مجھ سے کہاں یہ سب کام ہوتے ہیں، تم اگر مجھے بتا دو کہ اب کب تک آؤ گی تو مجھے تسلی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا۔ میں صبر کے گھونٹ بھرتی رہ گئی۔ یہ صبر کسی زہر سے کم نہیں تھا۔ اچھا میں بنا دیتی ہوں کھانا، پھر چلی جاؤں گی، میں نے کچھ تلخی سے کہا۔ میں نے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھا اور کچن میں چلی گئی۔ 4 انڈے توڑے، 2 پیاز کاٹے، 2 منٹ میں فرائی کر کے یہ جا وہ جا۔ اب دیکھو کہ وہ عورت اتنا سا کام نہیں کر سکتی۔ یہ سدرا بھابھی نے بھی بڑی گندی عادتیں ڈالی ہوئی ہیں ان کو۔ یہ لے جی، بن گیا ہے کھانا۔ میں نے کھانا پہ زور دیتے ہوئے ان کے سامنے باؤل رکھا۔ آرام سے بیٹا، شیشہ ٹوٹ جائے گا، وہ بولی۔ کچن میں بھی برتنوں کی کافی آواز آ رہی تھی۔ تمہیں ابو کی نیند خراب ہو گئی ہے، تانا دیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی یہ عورت۔ اب امی اسٹیل کے برتنوں کی آواز تو آئے گی، ڈسپوزل میں تو کھانا نہیں پک سکتا اب، میں کہہ کر مڑ گئی، پھر چپ کر گئی۔ اب چلی جاؤں یا اور کوئی کام ہے؟ میں نے پوچھا۔ سمیرا میری بات سنو بیٹا۔ امی مجھے کام ہے، جانا ہے پلیز، بعد میں سن لوں گی، آج آ جاؤں گی، میں کوئی مریض تو نہیں جا رہی۔ میں کہتے ہوئے باہر چلی گئی۔ مجھے لگ رہا تھا وہ مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو دیکھتی ہی رہیں۔ میں نے گھنٹی بجائی، اندر سے امی کی آواز آئی۔ کون ہے؟ فہی جسے آپ بھول گئی ہیں، میرا تلخ سے ایک اور جواب۔ امی نے دروازہ کھولا۔ میں انہیں دیکھ کر مسکرائی اور وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ پھر انہیں یاد آیا کہ مجھے اندر بلانے کا کہا جائے۔ آؤ اندر، اکیلی آئی ہو؟ ہاں جی، آپ کا دماد اب ہر جگہ تو مجھے لے کر نہیں جاتا۔ میں اندر چلی گئی۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ میں قدرے حیران ہوئی۔ انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میں ان میں سے ایک عورت کو پہچان گئی، وہ فرحت آنٹی تھی۔ کیسی ہو سویرا بیٹا؟ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی خوش دلی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ میں رسمی سے سلام لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ وہاں ان کے علاوہ ایک اور عورت بھی تھی۔ اور شادی کی مبارک ہو، خوش تو ہونا تم؟ یہ سوال کبھی میری سگی ماں نے تو نہیں کیا مجھ سے۔ سوال کیا کرنا تھا؟ انہوں نے تو مڑ کر پوچھا بھی نہیں کہ میں زندہ بھی ہوں یا پھر کھپ گئی۔ ہاں جی آنٹی، میں نے مسکراتے ہوئے ہی جواب دیا۔ یہ میری بہن ہے نعیمہ، مبارک ہو، اب تمہارے بھائی کا بھی رشتہ پکا ہو گیا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، تمہاری امی ہفتہ پہلے آئی تھی ہمارے گھر۔ وہاں انہوں نے میری بھانجی کو دیکھا تھا تو انہیں وہ بے حد پسند آ گئی تھی۔ ہاں سچ، تمہارے سسر کی طبیعت اب کیسی ہے؟ تمہاری امی نے بتایا تھا کہ تم اسی وجہ سے ہمارے گھر نہیں آ پائی تھی۔ کتنی اچھی بات ہے، اپنی سسر کی خدمت کرنا صلہ رحمی میں آتا ہے۔ آنٹی کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر مجھے لگا جیسے میرا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے، میں ایک بے وقت چیز ہوں، میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور وہ بھی میری اپنی سگی ماں کی نظر میں۔ میں نے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ امی اس دوران کچھ بھی نہ بولی۔ وہ بولتی بھی تو کیسے؟ انہوں نے تو مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح الگ کر دیا تھا، ہر چیز سے بے دخل کر دیا تھا۔ وہ گھنٹہ بھر ان کے ساتھ گزارنا میرے لیے انتہائی مشکل کام تھا۔ وہ چلی گئی تو میں امی کے کمرے میں گئی۔ خیر سے آئی ہو؟ انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا۔ نہیں، خیر سے نہیں آئی، دیکھنے آئی تھی، بلکہ دکھانے آئی تھی کہ میں زندہ ہوں، مر نہیں گئی جو آپ ایسے کر رہی ہیں۔ پر مجھے لگتا ہے میں نے یہاں آ کر ہی غلطی کر دی ہے، مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پہلے مجھے باہر سے پتہ چلتا ہے کہ میری امی بیمار ہے، اور اب ادھر آ کر پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی کا رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ میں بولتی ہی گئی۔ کیوں کرتی ہیں آپ ایسا میرے ساتھ؟ کیا میں سگی اولاد نہیں ہوں آپ کی؟ کیا بتاتی تمہیں سویرا، تم نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں ساری کشتیاں جلا کر جا رہی ہوں، میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ رخصتی کے وقت ہم سے مل کر ہی چلی جاتی۔
ہر بات میں تو تم ہمیں یہ سناتی تھیں کہ میں یہاں واپس نہیں آؤں گی، مجھے آپ لوگوں سے نہیں ملنا، کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ تو میں تمہیں کس منہ سے بتاتی یہ سب؟ کیسے بتاتی؟ مجھے بتاؤ کہ میں خود کو اور گراؤں، اولاد کے ہاتھوں اور کتنا ذلیل ہوں۔ اچھا ہوا تم نے یہ سب کہہ دیا، کیونکہ میں یہ باتیں اپنے دل میں رکھ رکھ کر پاگل ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے آخر میں رونے لگی۔ اچھا ہے نا، ہم تمہاری زندگی سے نکل گئے تو تمہاری زندگی بھی اب ٹھیک ہو گئی ہوگی۔ ایسا تو ویسے ہی مر چکا ہے تمہارے لیے، میری زندگی رہ کتنی گئی ہے اب؟ میں نے اس لیے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کیونکہ جب تم ہم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تو ہم کیوں تمہاری منتیں کریں؟ میں انہیں روتا دیکھتی رہی۔ میں ہی بری ہوں امی؟ اگر غصے میں کچھ کہہ دیا تھا تو؟ کچھ؟ صرف کچھ؟ تم نے غصے میں کیا کچھ نہیں کہا سویرا؟ تمہیں تمہارا غصہ مبارک ہو، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم میری اولاد ہو۔ امی نے کہا۔ صحیح کہا، میں پاگل تھی جو یہاں آ گئی، میں اب یہاں نہیں آؤں گی۔ مت آنا، مجھے تم سے اپنی عزت کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تم ہی تو کہتی تھی شادی کے بعد ایسے رہوں گی ویسے رہوں گی، تو اب رہو تم، ہم تو تم سے ویسے ہی دور ہیں۔ تم رہو اپنے اس شوہر کے ساتھ جس کے نام پہ تم ہمیں ذلیل کرتی تھی۔ ہم تو تم سے تمہارے رویے کی وجہ سے دور ہو چکے ہیں۔ اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ جس کے تانے تم ہمیں بار بار دیتی تھی وہ کب تم سے دور ہوں گے۔ آپ ایک بہت ہی اچھی امی ہیں، میں نے تنزن کہا اور مر گئی۔ اور تم جیسی اچھی اولاد اللہ کسی کو بھی نہ دے جو ماں باپ کو ذلیل کرتی ہے۔ امی نے کہا۔ مجھے اتنا غصہ آیا۔ کیا ضلالت کر دی ہے میں نے آپ کی جو آپ ہر بات میں یہی کہہ رہی ہیں؟ آخر کہا کیا ہے میں نے آپ کو؟ میں نے مڑ کر ان سے پوچھا۔ یہ تمہیں میں نہیں بتاؤں گی، یہ وقت بتائے، یہ تمہاری خود کی اولاد بتائے گی کہ تم نے کیا کیا ہے، کیا کہا ہے ہمیں۔ اب چلی جاؤ، جمعے کو اسد کا نکاح ہے، میں کہہ دوں گی تم شہر سے باہر ہو۔ خبردار تم نے آخر کوئی تماشا کیا، میں کوئی لحاظ نہیں کروں گی۔ میں ان کی صفاقی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کون ہے وہ لوگ جو ماؤں کی محبتوں کی مثالیں دیتے؟ مجھے تو نہیں ملی کبھی ایسی محبت۔ میں نے تو کبھی امی کو اپنے لیے محبت جتاتے نہیں دیکھا۔ میری ماں ان ماؤں میں شامل ہی نہیں تھی جن کی لوگ مثالیں دیتے پھرتے ہیں۔ میں وہاں سے چلی گئی، کبھی نہ آنے کے لیے۔ سویرا کب تک ناراض رہو گی؟ سفیان نے اس دن مجھے کہا۔ وہ میری ناراضی سے بہت پریشان ہو رہا تھا۔ میں اسے ٹھیک سے بلا نہیں رہی تھی۔ رہی صحیح کسر امی کی کڑوی کسیلی باتوں نے پوری کر دی تھی۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں مجھے کبھی یہ سب کچھ کہہ سکتی ہے۔ خیر، تمہیں میرے ناراض ہونے جیسے بہت پریشان کر رہا ہے نا جو ایسے کہہ رہے ہو؟ میں نے سر جھٹکا۔ یار تم سمجھنے کی کوشش۔ کیا سمجھوں میں سفیان؟ کیا سمجھانا چاہتے ہو آخر؟ کیا غلط فرمائش کر دی ہے میں نے تم سے؟ میں تنک کر بولی۔ نہیں، غلط نہیں کہا کچھ، لیکن ابھی یہ موقع نہیں ہے بس، اگر کچھ دن رک۔ ہاں ٹھیک ہے نا، رک جاتے ہیں، تمہاری بہن تو روز ادھر ہی آتی ہے، اگر 4 دن رات ٹھہر جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ نو بیاتے جوڑے کو تو لوگ خود بھیجتے ہیں اس سیر کے لیے، اور یہاں دیکھ لو، جانے کا نام لو تو سب کی مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں۔ فلانی کو یہ مسئلہ ہے تو ٹمکانی کو یہ مسئلہ ہے، سارے مسئلے مل کر میری سیر کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ میرا لہجہ تلخ یہ تھا۔ یار اچھا میں کروں گا بات، تم نہ ہی کرو بات تو اچھا ہے، میں خود کر لوں گی۔ میں نے دیکھ لیا تھا جناب کیسے بات کرتے ہیں۔ نہیں تم نہ کرنا، میں خود ہی موقع دیکھ کر بات کروں گا۔ سفیان نے مجھے روکا۔ پتہ نہیں تمہیں کون سے موقع چاہیے ہوتے باتیں کرنے کے لیے، میں تو حیران ہوں تم اپنی بیوی کے لیے اتنی سی بات نہیں کر سکتے۔ میں نے سر جھٹکا۔ یار وہ میرے ابو ہیں، اب میں کس کے لیے یہاں رہ رہی ہوں؟ اس ابو کی ایک عدد اولاد کے لیے، اور اس اولاد کا حال دیکھ لو کہ ایک لڑکی کو بیاہ کر لے آئے لیکن اس کی باتیں نہیں مان رہے۔ میں نے اسی لہجے میں کہا۔ وہ میری طنز پہ ہنس دیا۔ یار مانتا تو ہوں، اچھا ٹھیک ہے اب ناراض مت ہوں، لے جاؤں گا نا، لے جاؤں گا۔ اچھا تھوڑی لگتا ہے اب نئی نئی شادی ہوئی ہے اور تم ایسے منہ پھلا کے ناراض بیٹھی ہوئی ہو۔ ہاں میرا ناراض ہونا برا لگ رہا ہے، لیکن ناراض کرنے والی بات بری نہیں ہے۔ نئی نئی شادی ہوئی اسی لیے کہہ رہی ہوں، ورنہ 4 بچوں کے بعد کہاں وقت مل رہا ہے؟ میں 4 بچوں کے بعد بھی وقت نکلوا لوں گا تمہارا، تم فکر نہ کرو۔ سفیان شرارتی انداز میں بولا۔ ابھی کی بات کرو، 4 بچے بھی بہت دور ہیں۔ میرا غصہ کچھ کم ہو۔ نہیں اب، اچھا بس کرو، زیادہ فری نہ ہو۔
چلو اب آئس کریم کھلانے ہی لے چلو، کہ اس سے پہلے بھی اجازت نامہ لکھوانا پڑے گا۔ وہ میرے طنز پہ کہکا لگا کر ہنسا۔ اچھا چلو۔ تھوڑی دیر بعد ہم کمرے سے باہر نکل گئے۔ امی حضور کو بتا کر گئے تھے، ورنہ صبح کی طرح انہوں نے سوال شروع کر دینے تھے۔ ویسے حیرت ہے انہوں نے صبح والی بات سفیان کو نہیں بتائی۔ شاید باتیں اکٹھی کر رہی ہوں گی کہ ایک ساتھ ہی سارا ملبہ گرا ہے۔ سب کی سازشیں میں بخوبی سمجھتی ہوں۔ اس دن تو میرا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن جب میں نے اگلے دن اپنی نند فائزہ کو اپنے گھر آتے دیکھا تو مجھے پھر سے کل والی باتیں یاد آ گئی۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی، میں نے کھانا بنا دیا تھا اور گھر میں موجود اب 3 لوگ امی ابو کے کمرے میں ہی تھے۔ کھانا اچھا بنا ہے نا بیٹا؟ ابو نے کہا۔ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ شکریہ، چلے شکر ہے کسی کو تو پسند آیا میرا کھانا۔ میرے جملے کی تاب نہ لاتے ہوئے میری ساس نے مجھے ایک نظر نہ دیکھا۔ پھر انہیں دیکھنے کے بعد میں نے نظریں پھیر لی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اتنے دنوں میں کھانا بنا رہی ہوں، بندہ ایک بار تعریف ہی کر دیتا ہے، کوئی خیال نامی چیز نہیں ہے۔ ابو ہنس دیے۔ بیٹا جب سب کھانا کھا رہے ہیں خاموشی سے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کھانا اچھا بنا ہے۔ کھانا اگر بیچ میں کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو وہ الگ بات ہے۔ وہ بولے۔ پھر بھی ابو تھوڑا بہت سراہنا اچھی بات ہے، یہ سمم بکمن بن کر بیٹھنا اچھا نہیں ہے۔ میں نے ہلکا سا سر جھٹکا۔ میری ساس کچھ نہ بولی۔ وہ بولتی بھی کیا، میں نے بات ہی سچ کہی تھی، اور سچ تو ویسے بھی بدنام ہے۔ آؤ تم بھی کھانا کھاؤ۔ ابو نے بات کا موضوع بدل ڈالا۔ نہیں ابو، میں سفیان کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی، آپ جانتے تو ہیں کہ ہم دونوں ایک ساتھ میں ہی کھانا کھاتے ہیں۔ میں اترا کر بولی۔ میں اصل میں بتانا چاہ رہی تھی کہ سفیان بھی میرے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کسی تیسرے سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ میرے لہجے میں فخر تھا۔ اچھی بات ہے، اللہ پیار سلامت رکھے، لیکن جب سب کھا رہے ہو تو ایسی بری بات ہوتی ہے۔ ابو نے سمجھایا۔ دعا کے لیے آمین۔ میں نے آمین کو لمبا کیا۔ میری ساس کو تو مرچیں لگ رہی ہوں گی، لیکن ابھی بھوک بھی نہیں ہے۔ اتنے میں دروازے پہ گھنٹی ہوئی، اور میں چونکہ ان دونوں سے چھوٹی تھی اسی لیے مجھے ہی دروازہ کھولنے جانا تھا۔ فائزہ آپی آئی تھی، میں ان سے گلے لگ کر ملی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک عدد سپوت بھی تھا۔ میں نے ہلکا سا گال پہ پیار کیا تاکہ پھر بعد میں یہ نہ کہیں کہ ممانی نے بچے کو پیار نہیں کیا۔ کیا کریں، اب یہ سب تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ رسمی باتوں کے بعد وہ اپنے ابو کے سرہانے بیٹھ گئی۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں ان کا منہ دیکھ رہی تھی۔ سفیان کب تک آتا ہے سویرا؟ آپی نے مجھ سے پوچھا۔ شام میں آتے، میں نے سرسری سے جواب دیا۔ کافی دن ہوئے، اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا اصل میں آپ صبح بھی آ جاتی ہیں اور جلدی چلی جاتی ہیں۔ میں نے کہا آپ کچھ دیر رک جائیں تاکہ اپنے بھائی سے مل لیں۔ میں نے اپنے بھائی پہ زور دیتے ہوئے کہا تھا تاکہ انہیں احساس ہو کہ سفیان ان کی زندگی میں کچھ اہمیت ہونی چاہیے۔ وہ چھوٹا ہے تو کیا ہوا کہ آپ ہی کو ہر بار ایسے ہی سفیان سے ملے بغیر چلے جانا چاہیے؟ نہیں نا، پتہ نہیں یہ لوگ ایسا کیوں کرتے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ ایک خفیف سا ہنس دی۔ اصل میں گھر میں دونوں بچوں کو اکیلا چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ تو ابو ابی سے ملنے آ جاتی ہوں، ورنہ گھر کے کاموں سے کہاں فرصت ملتی ہے۔ وہ اپنی مجبوریوں کو رونے لگی۔ جیسے امی ابو سے ملنے کے لیے وقت نکالتی ہیں ویسے ہی بھائی سے ملنے کے لیے وقت نکال لیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ تو آپ کو اتنا یاد کرتے ہیں، کل بھی کہہ رہے تھے کہ آپ جلدی کیوں چلی جاتی ہیں۔ میرا لہجہ سرسری سا ہی تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میری بات کی تاثیر ان دونوں ماں بیٹی کے کانوں میں زہر بن کر پگھل رہی ہوگی۔ تو تم لوگ آؤ نا کسی دن ہمارے گھر، رات کو تو فارغ ہی ہوتے ہو۔ آپی نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہا۔ آپی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بھلا؟ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں، اب امی میں تو اتنی ہمت نہیں کہ اکیلے ابو کو سنبھال سکیں، کیوں امی؟ میں نے ساس کو دیکھا تو انہوں نے فقط سر ہلایا۔ اب سدرا بھابھی بھی اپنے میکے گئی ہوئی ہیں، میں اور سفیان تو انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے تو اپنا ہنی مون کا پلان بھی ابو کی وجہ سے ڈیلے کر دیا ہے، ورنہ میرا تو اتنا دل تھا کہ کسی اچھی جگہ سیر کرنے جاؤں۔ ابو کی دیکھ بھال کے لیے امی کے ساتھ کسی کو تو ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ کو بھی میرا لہجہ سمجھ آ رہا ہوگا۔ میں نے امی کے ساتھ کسی کو تو پہ زور دیا، عقل مند ہوئی تو سمجھ ہی جائیں گی۔ اب دیکھیں کہ ہماری نئی شادی ہوئی اور ہم کہیں نہیں گئے، لیکن چلو کوئی نہیں، اب کیا کر سکتے ہیں، ابو ٹھیک ہو جائے تو پھر پلان بنا لیں گے۔
सिद्रा भाभी या कोई और होता अम्मी के पास तो हम फिर भी जा सकते थे। मैंने एकदम अफसोस भरे अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया और सर झुका भी लिया ताकि उन्हें एहसास हो कि मैं अपना दिल मार कर इधर बैठी हुई हूँ। हाँ, ये तो है कि अम्मी अब्बू अकेले हो जाएंगे। उन्होंने जैसे तबसरा किया। अब्बू और अम्मी सिर्फ हमें बात करता देख रहे थे। बस इसीलिए तो अब देखिए मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, इतना मज़ा आना था हमें। अफसोस भरा लहजा। कोई नहीं, बस कुछ दिनों की बात है, फिर चले जाना। उन्होंने मज़ीद कहा। नहीं, पता नहीं फिर मौसम कैसा हो। मैंने कहा हाँ ये तो है, मगर अब इसका कोई हल भी तो नहीं है। उन्होंने कहा अगर आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर रुक जाएं तो हम जा सकते हैं। आप तो रुक ही सकती हैं इधर, पास में ही घर आपका। बच्चे भी 4 दिन नाना नानी के साथ रह लेंगे। मैंने मौका देखते ही बात लगा दी। वो तो चुप ही कर गई। उनके तो वहम गुमा में भी ये बात नहीं आई होगी। देख लें, आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। असल में मौसम की वजह से कह रही हूँ, वरना 2 माह तो पहले ही हो गए इंतज़ार में। मैंने कंधे उचकाए। अच्छा चलें, आप सोचें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मस्का लगाने के लिए मैंने चाय को बनाने का सोचा। तीनों तो ऐसे चुप सादे बैठे थे जैसे मैंने कोई कत्ल कर दिया हो। मैं कमरे से निकल गई। किचन साथ ही था। मुझे कुछ देर बाद अम्मी की बोलने की आवाज़ आई। फ़ायज़ा, तुम कुछ दिन रुक जाओ, सवेरा का बहुत दिल कर रहा है। इस दिन भी मुझसे कह रही थी कि फ़ायज़ा को बुला लूँ। सूफियान से इसकी लड़ाई भी उठ रही थी इस बारे में। मैं अब क्या करूँ, कैसे समझाऊँ उसे। अम्मी का अंदाज़ दरख्वास्त करने वाला था तो अम्मी आप साफ कह दें, आपको थोड़ा रौब रखना चाहिए। फ़ायज़ा साहिबा अपने नंद वाले गेटअप में आते हुए बोली। मैं अब अपना घर बार छोड़कर इधर आऊँ, 4 दिन रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा। ज़रूर उसने भी सर झटका होगा। बेटा मैं क्या करूँ, सूफियान और ये आपस में लड़ते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मी बोली। फ़ायज़ा तुम आ जाओ थोड़े दिनों के लिए इधर, इन्हें जाने दो। अब्बू ने कहा। मैं तो खुशी हो गई। बहुत सर चढ़ाया आप दोनों ने उन्हें। फ़ायज़ा ने तबसरा किया। चाय तैयार थी। मैं ट्रे सजाए अंदर चली गई। वैसे फ़ायज़ा आप ही माँ बाप की खिदमत करना बहुत सवाब है। आप तो खुशकिस्मत हैं कि आपको ये मौका मिल रहा है। और दूसरी तरफ अब आप हमारी मदद भी कर रही हैं तो ज़्यादा नहीं क्या मिलेंगी। बजाय अब अम्मी अब्बू को डांटें कि मुझे साफ मना कर देती। मैं बुरा नहीं मनाऊंगी इन बातों का। साफ सुथरा जवाब। उन्हें फिर से चुप लग गई। केक रस ला दो सवेरा। अब्बू ने बात का मौजू बदला, वरना वो बड़ी आपा कुछ ना कुछ बोलने ही वाली थी। मैं बाहर चली गई। आहिस्ता बोला करूँ, वो सुन लेगी। अम्मी की सरगोशी की आवाज़ भी मुझे आ गई थी। सुन ले, मैं कोई डरती हूँ इससे। और ये आवाज़ भी। बात बढ़ाने का फ़ायदा नहीं था। फ़ायदा इसमें था कि इसी तरह मीठी छुरी बनकर अपना काम निकलवाया जा सके। मैं जानती ही थी अब ये दोनों फ़ायज़ा को रोक लेंगे, फिर मैं और सूफियान घूमने जाएंगे। इनकी कड़वी बातों को नज़रअंदाज करना अभी मेरे फ़ायदे में था। सुथरे जवाब तो मैं बाद में भी दे सकती हूँ, और मैं सारे जवाब दूंगी। सूफियान को मैंने घर आते साथ ही सारी बात बता दी थी कि कैसे मैंने फ़ायज़ा आपी को यहाँ रहने के लिए कह दिया था। उसने क्या कहना था आगे से, वही फजूल बातें कि बात ना करती मैं खुद कर लेता, वगैरह वगैरह। मैंने साफ कह दिया था कि तुम्हारी बात पे रहती तो फिर तो हम कभी ना जा सकते। पता नहीं सूफियान ऐसे क्यों करता है। इतनी सी बात करने में कौन सा अलजबरा के सवाल हल करने। सीधी सी बात थी, मैंने भी तो कर ही लिए। अब चाहे किसी को बुरा लगे या ना लगे, मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया है। अच्छी बात यह है कि वो लोग मेरी बात मान भी चुके हैं। अब अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रहा की तो उंगली टेढ़ी करने के बजाय घी ही गर्म कर ले बंदा। मैंने इसी तरह किया था। ऐसे मेरी उंगली टेढ़ी भी नहीं हुई थी और घी भी निकल गया था। हाँ ये हो सकता है दूसरे लोग गर्म हो गए हों, लेकिन अब देखें मैं भी मजबूर हूँ। ये लोग जब आराम से बात नहीं सुन रहे तो कुछ जोड़ तोड़ तो करने ही पड़ेंगे। मैंने मीठी छुरी बनकर सारी बातें भी कर दी थी और अपना काम भी निकलवा लिया था। मुझे किसी से क्या गर्ज, मैं खुद को ही हूँ काफ़ी। इस दिन जुम्मा था, जिस दिन की हमारी बुकिंग थी। हमने रात को निकलना था। फ़ायज़ा आप ही अपनी आल औलाद के साथ यहाँ आ चुकी थी। 3 तो बच्चे थे। वो तो ऐसे नखरे कर रही थी जैसे 50 बच्चों को संभालना है। मैं जानती हूँ कि ये सब बहाने थे
ورنہ کس لڑکی کا دل نہیں کرتا اپنے مائکے رہنے پہ۔ بہت اچھا کیا آپ نے، انہیں لے آئیں، گھر میں رونق لگی رہے گی تو امی ابو کا بھی دل لگا رہے گا۔ میں نے ایک بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں صحیح کہا، تم لوگ تو اب جا رہے ہو، ویسے تم نے بتایا نہیں کہ کتنے دنوں کا پلان ہے؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ آپ ہی کیا ہو گیا، اب تو پریشانی ہو گئی ہے، آ جائیں گے جلدی، ہم کون سا وہاں مستقل طور پر جا رہے ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے بات کہی۔ نہیں، مستقل طور پر بھلا جانا بھی کیوں ہے؟ یہاں سفیان کا پورا خاندان ہے، وہ بھلا اپنے خاندان کو چھوڑ کر کیوں جائے گا؟ وہ اترا کر بولی جیسے مجھے سنا رہی ہوں کہ میں سفیان کو ان سے الگ نہیں کر سکتی۔ میں ان سے الگ کرنا بھی نہیں چاہتی، بس میری خواہش بلکہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ سفیان مجھے سب سے زیادہ اہمیت ہے، باقی جس سے ملنا ہے ملے، میری بلا سے۔ میں تو اس بارے میں کندھے اچکا کر ہی اپنی بے پرواہی کا اظہار کر سکتی ہوں۔ آ جائیں گے جلدی، میں نے ان کی بات کا سرسری سے جواب دیا۔ میں تو اسی لیے کہہ رہی تھی کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں تو آ گئی ہوں، لیکن تم تو جانتی ہو بچوں کے پاپا کسی دوسری جگہ نہیں رہتے، انہیں اپنے گھر میں ہی سکون ملتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہو، ہمارے پاس کوئی ڈالر کی کمائی تو نہیں ہے کہ وہاں رہ پڑے رہیں، کچھ ہی دنوں کی بات ہے بس۔ اب بار بار آپ ایسے کہہ رہی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ کو بھی اپنی امی کی طرح ہمارا جانا پسند نہیں آیا۔ میں نے سنجیدہ سا طنز کیا۔ فائزہ آپ ہی ہنس دیں۔ نہیں، امی کو ناپسند کیوں ہوگا بھلا، وہ تو ابو کی وجہ سے پریشان ہے بس، اور مجھے بھی ناپسند نہیں ہے، بس میں بھی ابو کی وجہ سے ہی کہہ رہی ہوں۔ باقی اب تم دونوں کا پلان بن تو گیا ہی ہے، اور میں بھی اب یہاں آ گئی ہوں تو فائدہ نہیں ہے کینسل کرنے کا، خیر سے جاؤ۔ سارا طنز کر کے آخر میں اچھی بننے کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ ساری چالاکیاں مجھے سمجھ آتی ہیں، سمجھتی ہیں جیسے میں بے وقوف ہوں۔ میں تو کہتی ہوں تم نے جو کہنا ہے کہتی رہو، تمہاری فضولیات کی وجہ سے میں اپنا پلان کسی طور کینسل نہیں کروں گی، میری طرف سے جو مرضی کہو، پرواہ کسے ہے؟ سر جھٹکنا، کندھے اچکانا۔ ویسے سویرا تمہاری امی کیسی ہیں، کبھی چکر نہیں لگایا انہوں نے؟ یہ سوال میرے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ تم بھی نہیں جاتی ادھر، کبھی تم نے یا امی نے ذکر نہیں کیا؟ میری بات ہو جاتی ہے فون پہ ان سے، میں زیادہ کچھ نہ کہہ سکی۔ میں اب کیا بولتی کہ آج میرے سگے بھائی کا نکاح ہے اور اس میں شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ میری ماں نے سب کو یہ بتایا ہے کہ میں یہاں ہوں ہی نہیں۔ مجھے امی سے جتنے گلے ہیں شاید ہی کسی اور سے ہو سکے۔ بات کا موضوع بدل کر میں وہاں سے چلی گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس بارے میں کوئی زیادہ بحث ہو، میں اپنا ویک پوائنٹ کسی کو کیوں دوں؟ میں تو مر کر بھی ایسا نہیں کروں گی، میں بھلا کسی کو کیوں بتاتے پھروں کہ میری ماں نے مجھے ایسے کہا ہے؟ یہ میں اپنی ماں کے لیے نہیں کر رہی، یہ میں اپنے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی کو بھی اس کا پتہ چلے اور میں بھرے سسرال میں ذلیل ہو کر رہ جاؤں۔ امی کو اتنا احساس نہیں ہے کہ بیٹی کی عزت کی خاطر یہاں آ جایا کرے یا کسی کو فون ہی کر لیا کرے، پھر انہیں میں ہی بری لگتی ہوں، میں ہی غلط ہوں، میں ہی بے عزتی کرتی ہوں ان کی، اور جن کی وجہ سے میری بے عزتی ہوگی اس کا کیا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر انسان کے ساتھ کچھ لوگ برا کر رہے ہوں تو اس کا ذمہ دار خود انسان ہوتا ہے یا کوئی اور؟ ہونا کیا تھا وہی سسرال والوں کے اونچے عہد کرنے۔ اس وقت ہم دونوں ہوٹل کے کمرے میں تھے، ہم باہر آؤٹنگ پہ جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ مجھے اس سفیان کو 2 دن سکھ کا سانس اگر نصیب ہو ہی گیا تھا تو بھی ان سے برداشت نہیں ہوا۔ بندہ پوچھے کیا آفت آ گئی تھی پیچھے، جیسے سفیان کو روتے ہوئے فون کر کے ایموشنل کر دیا تھا۔ مجھے تو تب چڑھ گئی۔ ابو کی طبیعت خراب ہے کافی، آپ ہی لوگ انہیں ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، اب ہمیں بھی گھر چلنے جانا چاہیے۔ سفیان نے ان کی پڑھائی ہوئی پٹی مجھے سنا دی۔ چلو جی، ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے، وہ پہلے ہی بیمار ہے، ہاسپٹل جانا بہت نارمل ہے، قسم سے برداشت نہیں ہو رہا تمہاری ماں اور بہن سے ہمارا یہاں آنا۔ میں نے طنز کیا اور سر جھٹکا۔ سویرا زبان سنبھالو، وہ کوئی شوق سے نہیں بلا رہے ہمیں واپس، ابو کی طبیعت۔ ایک تو میری جس دن سے شادی ہوئی ہے میں یہی سن رہی ہوں، ابو کی طبیعت، ابو کی طبیعت۔ شادی کرنے سے پہلے دیکھ لیتے نا کہ تمہارے ماں باپ تندرست ہیں یا نہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ وہ خلاف معمول غصے سے بولا تھا، شادی کی جلدی مجھ سے زیادہ تو تمہیں تھی، یاد نہیں تم نے مجھے فون کر کے کیا کہا تھا؟ اس نے مجھ پہ سارا ملبہ گرا دیا۔ میں تو شعلہ بن کر بھڑک اٹھی۔ تو کس کے لیے کہہ رہی تھی میں؟ تمہارے لیے ہی کیا تھا، ورنہ مجھے اس بیمار خانے میں اپنانے کا کوئی شوق چڑھا نہیں تھا۔ تو آنے سے پہلے تم بھی دیکھ لیتی کہ یہاں کتنے لوگ صحت مند ہیں۔ اس کا غصہ ہنوز تھا۔
تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو سفیان؟ میں تنک کر بولی۔ یہ میری اور اس کی پہلی ایسی گفتگو تھی جس میں ہم دونوں تیش میں تھے۔ تم اپنی بات بھی تو دیکھو، کیسے میرے گھر والوں کو بے عزت کر رہی ہو۔ میں اگر تمہارے گھر والوں کی عزت کر رہا ہوں تو تم پر بھی یہ فرض ہے۔ وہ بولا، سارے فرائض صرف مجھ پر ہی ہیں۔ تمہارے ساتھ سیر کے لیے جانے کے لیے کتنی بار انہیں احساس دلانا پڑا، تمہارے گھر والوں کے الٹے سیدھے رویے برداشت کرنے پڑے، تب کہیں جا کر میری نانی پہ احساس کر کے تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو، اور آتے ہی تمہارے گھر والوں نے ابو کی طبیعت کا بہانہ بنا دیا کہ واپس آ جائے۔ پتہ نہیں پھر بیٹوں کی شادیاں کیوں کرتے ہیں جب اسے بیوی کے ساتھ کہیں آتے جاتے برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، سویرا میں تمہیں کس زبان میں سمجھاؤں کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ابو کی طبیعت تمہارے سامنے ہی تھی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولے، مجھے مت سمجھاؤ تم، ابو کو کیا ہوا ہے؟ صحیح تو تھے جب ہم آئے تھے، مجھے تو کوئی بیمار نہیں لگے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو بڈھے ہیں تو کچھ کمزور ہو گئے ہوں گے۔ میں سب جانتی ہوں سفیان، تمہاری اور بہن مجھے اور تمہیں ایک ساتھ برداشت ہی نہیں کر سکتے، وہ جلد ہمیں الگ کر کے ہی راضی ہوں گے۔ میں نے غصے سے کچھ زمین پہ مارا۔ بکواس مت کرو، وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، اصل میں تمہارے ذہن کی خرافات ہیں، تم ہمیشہ ان کے بارے میں برا ہی سوچتے ہو۔ انہوں نے اعتراض کرنا ہوتا تو وہ ہماری شادی پہ ہی نہ کر دیتے۔ میرا رشتہ میری خالہ زاد کے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن میں نے تمہارے لیے ایکشن لیا اور آج اسی لیے تم میری بیوی ہو۔ وہ بولا، اور اس کا ثبوت وہ مجھے روز دیتی ہیں۔ میری امی نے مجھے بہت دفعہ کہا تھا کہ میری سانس راضی نہیں لگتی اس رشتے سے۔ آج احساس ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک تھی۔ مجھے تو لگتا ہے تم سے شادی کر کے کوئی گناہ کر لیا ہے، ایسے مجھے دیکھتی ہیں جیسے کچا چبا جائیں گی۔ چلو، مجھے امی کی ایک بات تو ٹھیک لگی، اور تمہاری بہن اصل تمہاری امی کو میرے خلاف بھڑکا رہی تھی۔ اب کہہ دو، وہ تو دودھ کی دھلی ہے، وہ ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اب میرے کانوں میں آواز آئے گی تو میں اسے کیسے جھٹلاؤں گی؟ میں نے صاف کہا، یہ سب تمہارے ذہن کی باتیں ہیں، تم کسی کے بارے میں اچھا امیج نہیں بنا سکتی، تمہیں ہر کسی سے بس شکایتیں ہوتی ہیں۔ وہ بولا، ہاں صحیح ہے، میں ہی غلط ہوں، میں ہی بری ہوں، لعنت ہے مجھ پہ جو میں نے اپنے گھر والوں سے تمہارے لیے جھگڑا کیا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ یہاں آ کر بھی مجھے وہی جملے سننے کو ملیں گے۔ میرے دل میں افسوس کی لہر اٹھی تھی۔ فضول باتیں مت کرو اور اپنا سامان پیک کرو، ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ وہ فیصلہ سناتے ہوئے بولا، جہنم میں لے جاؤ مجھے، 4 دن سکے نہ گزارنے دینا۔ اس نے میری بات کو کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ لعنت ہے، لعنت ہے، میں چیخ کر بولی۔ سارا راستہ ہم خاموش ہی رہے، گنتی کی 1-2 باتیں ہوئی تھیں بس۔ اس کی فسادی بہن کے 10 فون آ چکے تھے، میں تو تنگ آ گئی تھی۔ بھلا سفیان کوئی ڈاکٹر لگا ہوا ہے، وہ آ کر بھی کیا کر لے گا؟ دوسرا نام نہاد بھائی کہاں مرا ہوا ہے، ضرور بیوی کے پلو بلکہ سسرال میں چھپا بیٹھا ہوگا۔ اور فائزہ کا اپنا شوہر کہاں ہے جو اس کا موبائل بند نہیں کروا سکتا؟ کیا عذاب ہے، فون کر کر کے پاگل کر دیا ہے، بھلا اب ہم اڑ کر آ جائیں۔ میں نے کچھ زور سے کہا، فون سے میری آواز اس تک پہنچ ہی گئی ہوگی۔ سویرا سے میری بات کرواؤ۔ میں نے فائزہ کی آواز سنی، لو آپ ہی تم سے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ سفیان نے میری طرف فون کیا، بھائی میرے تو سر میں درد ہو رہا ہے، میں نہیں کرنا چاہتی بات۔ میں نے آنکھیں موند لی، ہاں تو انہیں بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنے کا؟ سفیان نے غصے سے کہا، اسے اتنی شرم نہیں آئی کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں ہیں۔ ٹھیک ہے سفیان، تم لوگ خیریت سے آؤ، سویرا کو میرا اس سے بات کرنا ناپسند ہے تو میں آج کے بعد اس سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ فائزہ نے سنجیدگی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے آخر؟ سفیان کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ تمہارے گھر والوں کو مجھ سے مسئلہ ہے۔ تم ایسا کرو، مجھے طلاق دے دو اور اپنی ماں اور بہن کی خدمتیں کرو۔ بیوی تو تم نے ایسے ہی لا کر رکھ دی ہے، اس کی ذمہ داری اٹھانے کا خیال تو نہیں آتا ہوگا تمہیں؟ میں نے کہا، تم جیسی عورت سے بات کرنا ہی فضول ہے، کچھ بھی بولتی جا رہی ہو۔ سفیان اٹھ کر دوسری سیٹ پر چلا گیا۔ میں نے اسے نہیں روکا، مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ سب کو قتل کر دوں، سب کا خون پی جاؤں۔ کاش میں سفیان سے شادی میں اتنی جلدی نہ کرتی۔ اتنی اکڑ اس فائزہ میں کہ میں کیا بتاؤں، اس عورت نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، سفیان کو لے کر سائڈ پہ ہو گئی۔
مجھے سب سمجھ آتا ہے کہ میرے بارے میں ہی زہر اگل رہی ہوگی۔ اور دوسری طرف ہماری ساس، انہوں نے حال چال پوچھا اور تسبیح پڑھنے لگی۔ تیسری طرف تھی میری جٹھانی سدرا، انہوں نے مجھے ابو کی حالت کا بتا رہی تھی کہ کھانسی رک ہی نہیں رہی تھی، کالی کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ پہلے گھر میں کچھ ٹوٹکے کیے، پھر اسپتال لے آئے۔ چلو خیر، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ صحت یاب ہو جائے۔ تمہاری امی نہیں آئی سویرا؟ میری ساس نے پوچھا۔ ایک تو یہ سب میری امی کے پیچھے پڑ گئے تھے، مجھے بتانا یاد نہیں رہا، میں نے کہا۔ پھر میں اٹھ کر ذرا سائڈ پہ ہو گئی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی امی کو فون کیا۔ خلاف توقع انہوں نے فون اٹھا لیا۔ کیا ہوا ہے؟ سلام دعا کیے بغیر انہوں نے پوچھا۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، بس یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ سفیان کے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ ملنے آ جائیں تو میری ساس کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہو جائیں گی، کیونکہ وہ آپ سے اداس بیٹھی ہیں۔ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ میرا لہجہ اس وقت ایسا ہی تھا کہ جیسے میں طنز کر رہی تھی۔ ہاں، سگی اولاد سے زیادہ دوسروں کو میرا خیال ہے۔ اس بار امی نے طنز کیا تھا۔ سگی اولاد کو آپ نے خود ہی منع کیا ہے کہ میرا خیال بھی ذہن سے نکال دو۔ میں نے کہا، میرے پاس بحث کا وقت نہیں ہے سویرا سفیان، تم اپنی ساس کو کہہ دو کہ امی شہر سے باہر ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ اب مجھے بھی اپنے والے بہانے سکھا رہی ہیں جو آپ نے اپنے سگے بیٹے کے نکاح پہ بنائے تھے۔ مجھ سے ملنے بے شک نہ آئے، لیکن ابو کی خیریت معلوم کرنے آ جائے۔ آپ کی ہی عزت ہے، میری ساس اور نندوں نے جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے میرا۔ روز آپ کا پوچھتی ہیں، روز ذکر کرتی ہیں، اتنی سلامیں تو مجھے نہیں کرتی جتنی آپ کو دیتی ہیں۔ میں ابو نے یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ آپ نے مجھے گھر آنے سے ہی منع کر رکھا ہے، بتا دوں تو کیا عزت رہ جائے گی میری؟ میں نے اس بار کچھ تیز لہجے میں کہا، تمہیں اپنی عزت کی اتنی پرواہ ہے، مگر ماں اور بھائی کو بے عزت کرتے ہوئے تمہیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ امی کا ایک اور طنز۔ امی پلیز، آپ مجھے ہاں یا نہ میں بتا دیں، میں نے اس لیے فون نہیں کیا کہ تانے سنتی رہوں۔ میں نے اکتاتے ہوئے کہا، کیوں اتنی جلدی تھک گئی ہو تم؟ جو پچھلے کچھ ماہ سے ہمیں تانے دے رہی ہو وہ خود سننا پڑ رہا ہے تو احساس ہو رہا ہے کہ ہم پر کیا بیتتی ہے۔ امی نے کہا، سسرال میں جا کر دھڑلے سے رہنے والی باتیں کہاں آ گئیں؟ کہو نہ جا کر انہیں کہ میری ماں نے مجھے منع کر دیا رابطے سے، وہ بھی بھائی کی طرح مر چکی ہے میرے لیے۔ کہو انہیں، تم تو بڑا کہتی تھیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، سچ بولوں گی، اب کیا ہوا، عقل ٹھکانے آ گئی؟ امی آخر میں استہزائیہ ہنسی۔ آپ نے آنا ہو تو آ جانا، ہم سینٹرل اسپتال میں نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ سلیم ہونے کے لیے فون تو نہیں کیا تھا میں نے۔ ابو خیریت سے گھر آ گئے تھے۔ سفیان اور میرے درمیان کشیدگی کی فضا ہنوز تھی۔ میں نے اور نہ اس نے بات میں پہل کی تھی۔ امی نے یہ محسوس کر لیا تھا، وہ میرے کمرے میں آئی۔ سویرا بیٹا، دستک دے کر وہ اندر آئی۔ میں فون استعمال کر رہی تھی، انہیں دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ آئی امی، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، آپ خود کیوں آئیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا موڈ ٹھیک تھا تب۔ نہیں کام نہیں تھا، بس ویسے ہی آئی تھی۔ انہوں نے کہا، ایک بات پوچھوں؟ نیا لیکچر تیاری کے ساتھ میرے سامنے پریزنٹ ہونے جا رہا تھا۔ ہاں جی، سب خیریت ہے؟ میں نے پوچھا، تمہارا اور سفیان کا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ ان کا سوال غیر متوقع تھا۔ ضرور سفیان نے ان کے سامنے جا کر بری بیوی کا رونا رویا ہوگا۔ آپ کو کس نے کہا؟ سفیان نے کہا ہے آپ سے؟ نہیں بیٹا، میں نے دھوپ میں بال سفید تو نہیں کیے، کل پرسوں سے تم دونوں کو دیکھ رہی ہوں، تم دونوں نے آپس میں کوئی بات تو نہیں ہو گئی ہے؟ سفیان اور تم دونوں ہی جب سیٹ لگ رہے ہو، کوئی ایشو ہے تو مجھے بتاؤ، میں سمجھاؤں گی سفیان کو۔ کتنی چالاکی سے بات کر رہی تھی، بھلا کوئی ایسی ساس بھی ہوتی ہے جو بہو کو صحیح کہے اور بیٹے کو غلط کہے؟ سر جھٹکنے کا دل تو کر رہا تھا، لیکن اب ان کے سامنے نہیں۔ امی، اب میں کیا بتاؤں؟ اس دن آپ ہی کا فون آیا تھا کہ ابو کی طبیعت خراب ہے اور واپس آ جاؤ۔ میں نے بس سفیان سے اتنا کہا کہ وہاں باقی سب ہیں، ہم مشکل سے تو کہیں نکلے۔ اس نے مجھے اتنی باتیں سنائیں، کہتا بکواس بند کرو۔ امی آپ خود بتائیں، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ پھر آپ ہی نے راستے میں فون کیا تو میں نے کہا کہ ابھی مجھ سے بات نہیں ہوگی، میرے سر میں درد ہے۔ اس نے بعد میں مجھے اتنی باتیں سنائیں، میں مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی۔ کہتا، تو میری بہن کو بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنے کا؟ اور پھر بس میں اٹھ کر دوسری سیٹ پہ چلا گیا۔ امی، کیا میں اتنی بری ہوں؟ بتائیں مجھے۔ سامنے والی عورت مجھے ایسے دیکھ رہی تھی کہ میں شرمندہ ہی ہو گئی۔
سفیان نے مجھے بہت بے عزت کیا ہے۔ میں نے آنسو صاف کیے۔ میں بات کروں گی اس سے۔ امی نے مجھے چپ کرواتے ہوئے کہا، میاں بیوی میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، فصل میں اپنی ابو کی وجہ سے پریشان ہے، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہ پریشانی ساری اس نے مجھ پہ نکالنی، میں یہاں سے بے عزت ہونے آئی ہوں۔ میں نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، چلو میں کہوں گی اس سے، اب تم بھی غصہ توک دو، ایسے دونوں ہی اکڑ کر دکھاؤ گے تو گھر نہیں بسا سکو گے۔ زیادہ تر بیوی کو ہی جھکنا پڑتا ہے، شوہر مرد ہوتا ہے تو اس میں غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے، گھر بسانے والی لڑکیاں جھک جاتی ہیں۔ سفیان سے تم ایک بار پیار سے بات کرو گے نا تو وہ سب کچھ بھول جائے گا، پریشان مت ہو بیٹا، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ وہ مجھے سمجھانے لگی، بات ان کی ٹھیک ہی تھی ویسے بھی۔ اب سفیان کا غصہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسے ریاکٹ کرے گا، اسے سنبھالنا ہی پڑے گا، کیا کر سکتے ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ویسے بھی میں کس بنیاد پہ کر دکھاؤں، میرے پیچھے کون سا میرا میکا ہے۔ وہ چلی گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب اس سے دوستی کیسے کرنی ہے، اور اس بار قدرت نے میری مدد کی۔ میں امید سے ہوں سفیان۔ وہ کمرے میں آیا ہی تھا تو میں نے اسے خبر سنا دی۔ وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوا۔ سچ میں؟ وہ میرے پاس آتے ہوئے بولا۔ نہیں، جھوٹ بول رہی ہوں، میں سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ وہ ہنس دیا۔ کب آئی ہے، تم نے بتایا نہیں مجھے؟ اس نے پوچھا۔ اتنے دنوں سے تم مجھ سے بات نہیں کر رہے، میں کیا بتاتی؟ اصل میں تمہیں بتانے لگی تھی جب ہم ہوٹل میں تھے، پھر تم مجھ سے لڑنے لگے۔ میں نے سر جھکا لیا، یوں جیسے مجھے دکھ ہوا ہو۔ سفیان نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ صرف میں ہی نہیں لڑا تھا سویرا، تم نے بات ہی ایسی کہی تھی، پلیز تھوڑا سا خیال کیا کرو، یہ لوگ اب تمہارے گھر والے بھی ہیں، تم ان کی عزت کرو گی تو یہ سب تمہاری عزت کریں گے۔ سفیان نے کہا۔ میرا دل تو تھا اسے اچھے اچھے جواب دوں، لیکن میں خاموش رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، میں نے بات ختم کر دی۔ اس کے بعد سفیان اور میں ہنستے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ کتنی ہی دیر ہم باتیں کرتے رہے، آنے والے دنوں کے بارے میں سوچتے رہے۔ شادی کے بعد آج پہلی بار ہم اسی طرح باتیں کر رہے تھے جس طرح شادی سے پہلے کیا کرتے تھے۔ وہ خوش تھا، میں بھی خوش تھی۔ تم نے کسی اور کو بتایا ہے؟ نہیں، میں نے کہا، اپنی امی کو بھی نہیں؟ ایک تو گھوم پھر کر باتوں میں میری امی کا ذکر ہونا لازمی تھا۔ نہیں، میں نے کہا۔ تو چلو ابھی بتاتے ہیں، پہلے امی کو بتاتے ہیں پھر تمہارے گھر چلیں گے۔ سفیان کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ نہیں، میں نے فوراً کہا، میں سب خود ہی بتا دوں گی۔ تمہاری مرضی، لیکن ابھی میری امی کو تو بتا دیتے ہیں۔ سفیان نے کہا، یار سب بتا دوں گی نا۔ وہ شاید کچھ اور بھی بولنا چاہتا تھا لیکن خاموش رہا۔ ہم پھر باتوں میں مشغول ہو چکے، وقت بیتنے کا احساس ہی نہ رہا۔ یہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ، جب وقت بیت جاتا ہے اسے بعد میں ہی احساس ہوتا ہے، وقت کے اندر ہوتے ہوئے اسے کبھی احساس نہیں ہو سکتا۔ المیہ۔ صبح ہوئی، معمولی سے سب کام ہوئے، کچھ نیا نہیں تھا۔ سفیان اور میں اٹھ کر نیچے گئے، ناشتے کر کے میں نے سفیان کو رخصت کیا۔ اس نے مجھ سے کہا بھی کہ چلو امی کو بتاتے ہیں، مگر ہمیشہ کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں خود بتا دوں گی، اور پھر جب وہ رخصت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگا وہ واپس آیا ہے، شاید اسے کوئی چیز بھول گئی ہو، وہی لینے آیا ہے۔ لیکن میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے انسانوں کو دیکھ کر میں حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ وہ بالکل غیر متوقع آمد تھی۔ وہاں اسد، امی اور ان کی نئی نویلی بہو کھڑے تھے۔ سب عجیب سا لگ رہا تھا۔ ڈائننگ روم کا ماحول عجیب سا ہو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا باتیں کروں۔ وہ کافی صبح میں ہی آ گئے تھے۔ صدرہ بھابھی اپنے کمرے میں تھی، امی بھی اپنے کمرے میں تھی۔ اب میں کیسے انہیں بتاؤں؟ کیسی ہیں سویرا؟ آپ سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے۔ اسد کی بیوی نے مجھ سے بات کا آغاز کیا۔ میں کچھ بولتی مگر اس سے پہلے ہی امی نے کہنا شروع کیا، میں نے بتایا تھا نا، سویرا شہر سے باہر ہے، ابھی کل ہی تو واپس آئی ہے۔ اس نے فون کیا تھا مجھے بتانے کے لیے، میں نے سوچا کہ یہ تھک گئی ہوگی، اسی لیے ہم خود جا کر اس سے مل لیتے ہیں۔ امی نے اچھی کہانی سنائی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟
میں نے کہا۔ کچھ رسمی باتیں ہوئی، پھر میں ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے امی کے دروازے پر دستک دے کر انہیں اٹھایا۔ امی کی آمد کو سن کر وہ مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوئی تھیں۔ خیر، چائے لے کر میں گئی تو امی اور میری ساس آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ میں تو حیران ہوتی ہوں سویرا پہ، وہ تو کبھی نہیں کہتی کہ مجھے اپنی امی کے گھر رہنے جانا ہے۔ میری ساس نے کہا۔ میں کہتی بھی کیسے؟ اصل میں نے اسے کہا تھا کہ جو لڑکیاں شادی کے بعد ہر وقت میکے میں ہی گھسی رہتی ہیں وہ اچھی بہویں ثابت نہیں ہوتی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنا دل سسرال میں ہی لگائے رکھے۔ امی نے کیسے بات بنائی تھی، توبہ، میں امپریس ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ حقیقت تو بس ہم دونوں ہی جانتے تھے۔ اسد بھائی فون سننے کے بہانے سے وہاں سے باہر چلے گئے۔ اچھا وہ امی آپ آ گئی، مجھے آپ دونوں کو ایک بات بتانی ہے۔ وہ سب مجھے دیکھنے لگے۔ اس کے بعد میں نے انہیں بتا دیا۔ وہ سب بھی بہت خوش ہوئے۔ میری ساس تو مجھے گلے لگا کر پیار کرنے لگی، اتنی دعائیں دی کہ کیا بولوں۔ دعائیں تو دینی ہی تھی، اپنی بیٹے کی اولاد جو تھی، اور میری امی نے بھی مجھے پیار کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب بناوٹی پیار ہے، میری ساس اور اپنی بہو کو دکھانے کے لیے۔ بھلا جو ماں آرام سے اپنی اولاد کو گھر سے نکلنے کا کہہ سکتی ہے، اسے اولاد کی خوشی سے کیا سروکار؟ مجھے تو ان لوگوں کی منافقت پہ حیرت ہوتی ہے، کس قدر منافقت کر لیں گے آخر۔ سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے ہو ویسے ہی رہو، جو بات ہے منہ پہ کرو۔ یہ سب کھیل تماشے مجھے نہیں پسند، میں ایسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ اسی لیے میں تو جو ہوں وہ سب کے سامنے ہوں، چاہے کسی کو میری بات بری لگے یا بھلی لگے۔ I don't even care۔ زندگی گزرتی رہی، دن ڈھلتے رہے، راتیں چھاتی گئیں، آسمان کے رنگ و روپ میں بدلاؤ آتا گیا، موسم میں تبدیلی آ گئی تھی، سب کچھ تو بدل رہا تھا، بس میں ہی وہی تھی، میں ہی ویسی تھی۔ مجھے 8 ماہ بیت چکے تھے، بس اب تیاری ہی تھی، ہم ایکسائٹیڈ تھے۔ اس دوران میری اور سفیان کی زیادہ لڑائیاں نہیں ہوئی تھیں، وہ بس جب کبھی میری طبیعت خراب ہوتی تو میں تلخ ہو جاتی تھی۔ میری امی سے میری ملاقات ہوئے پھر سے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ میں ان کے گھر تو نہیں گئی تھی، لیکن ایک دن میں نے انہیں روتے ہوئے فون کیا تھا۔ اس دن گھر میں کوئی نہیں تھا، میری حالت بہت خراب تھی، سب کسی شادی پہ گئے ہوئے تھے۔ میں نے سفیان کو فون کیا تھا لیکن اس نے نہیں اٹھایا، پتہ نہیں وہ کس سیارے پہ چلے گئے تھے، کیونکہ کسی کے فون پہ سگنلز نہیں آ رہے تھے۔ میں نے ہار کر امی کو فون کیا تھا، جو بھی تھا انہیں احساس ہوا اور وہ فوراً اپنی بہو اور اسد کے ساتھ گاڑی میں میرے پاس آ گئی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی اور اکیلے گھر رکھنے کے بجائے مجھے اپنے گھر لے گئی۔ میں نے کسی بھی پرانی بات کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی انہوں نے۔ شاید ہم سب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ جب سفیان لوگ گھر آئے تو میری عدم موجودگی دیکھ کر مجھے فون کیا، میرے بجائے امی نے بات کی اور امی نے سفیان کی بہت کلاس لگائی تھی۔ اچھا ہی تھا، مجھے ایسی حالت میں اکیلا چھوڑ کر گئے تھے۔ سفیان اور اس کی امی پھر ہمارے گھر آئے اور سفیان نے مجھ سے معذرت کی۔ میں رونے لگی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ میں اسے بتاتی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ مجھے گھر لے جانا چاہتے تھے لیکن امی نے روک لیا۔ 4 دن میں وہاں رہی، میری بھابھی نے میری کافی خدمت کی، مجھے کمرے میں کھانا لا کر دی تھی، میرے ساتھ باہر بھی جاتی رہی۔ واک کے دوران ہم کافی باتیں کرتے تھے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہی ہوئی تھی کہ وہ اچھی بہو ہے، اچھی بیوی ہے۔ اسد اور امی اس کے ساتھ خوش تھے، وہ بھی اس گھر کو اپنا سمجھ کر کام کرتی تھی۔ ان کے گھر میں سکون تھا کیونکہ میں جو وہاں نہیں تھی۔ اسد بھائی اور میرے درمیان کافی فاصلہ آ چکا تھا، انہوں نے معافی مانگی تھی، نہ میں نے۔ ان کی بیوی نے بھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، مجھ سے زیادہ غلطی ان کی تھی، پہلے معافی بھی وہ مانگے۔ جانے سے پہلے امی میرے پاس آئیں۔ سویرا، یہ ہوتے ہیں اپنے لوگ، تم سب سے بدگمان رہتی ہو، اپنے آپ کو بدلو، مشکل میں جو کام ہے وہی اپنا ہوتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی آپ نے ابھی تک مجھے لیکچر نہیں دیا، میں نے بہت مجبور ہو کر آپ کو کال کی تھی، ورنہ پچھلی بار جو سلوک آپ نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد تو مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، تمہیں صرف ہمارے سلوک ہی یاد ہے، اپنے کیوں یاد نہیں؟ امی نے کہا، آپ دونوں نے ہی مجھے ایسا بنایا ہے، ورنہ میں ایسی نہیں تھی۔ میں نے سارا الزام ان پہ لگا دیا۔ جو انسان اپنی حالت کا ذمہ دار خود کے بجائے دوسروں کو ٹھہراتا ہے وہ سب سے غیر ذمہ دار شخص ہوتا ہے۔
ہر انسان اپنی حالت کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ امی نے کہا، ایک والد ذریعے اچھے ہوتے ہیں آپ کے، پھر بھی تم عمل نہیں کرتی۔ مجھے پتہ چلا تھا تم کیسے سب کو ناراض کر کے ہنی مون پہ گئی تھی۔ اچھا تو شکایتیں بھی پہنچ جاتی ہیں۔ اب اسد کی بیوی کو دیکھو، کوئی کام میرے سے پوچھے بغیر نہیں کرتی۔ ایسے میرا مان بڑھتا ہے کہ وہ مجھے بڑا سمجھتی ہے۔ آپ کے سارے مان دوسروں نے ہی پورے کیے ہیں، آپ کی اپنی بیٹی تو اس قابل ہی نہیں تھی کبھی۔ میں نے طنز کیا۔ میں نے روکے رکھا خود کو، کتنی دیر کہ تمہیں سمجھاؤں نہیں، کوئی بات مگر مجبور ہوں۔ ماں ہوں نا، حالات کو غلط راستے پر دیکھ کر تکلیف تو ہوتی ہے، پر اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کبھی پہلے نہ اب۔ اللہ کرے مجھے ہی چپ لگ جائے کہ میں تمہیں کوئی بات ہی نہ سمجھاؤں۔ امی نے کہا، آپ نہ ہی لاتی مجھے ادھر، سفیان سے کہتی ہوں مجھے واپس لے جائیں۔ سویرا، امی نے دکھ سے کہا، جیسا رویہ تم رکھو گی تمہاری اولاد بھی۔ امی پلیز بس کر دے، نہیں آؤں گی میں یہاں اب۔ میں رونے لگی، اس بار میں تھک ہار کر روئی تھی، میرے آنسوں میں تکلیف تھی۔ آپ کبھی مجھے اچھا نہیں سمجھیں گی، کبھی بھی۔ امی چلی گئی، انہوں نے مجھے چپ تک نہیں کروایا تھا۔ میری زندگی پتہ نہیں کیسی ہو گئی تھی۔ میں تنہا ہوں، اداس، خوف و ہراس کی ملی جلی کیفیت، چہرے پہ چھایا سایہ، نیند کی کمی اور ہلکے کالے گہرے ہلکے بال بکھرے، سناٹا ہر سو، گہری خاموشی، کانپنا جسم کا اور روح کا، دل و دماغ میں ویرانی، شور و غل کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پچھتاوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل چیخ بھی رہا تھا، ہونٹ کپ کپا رہے تھے، لرز رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا نہ معلوم۔ اور تبھی میری نگاہ زمین پر پڑی، وہاں ہلکی سی روشنی تھی، کہیں اوپر سے آتی ہوئی، جسم میں جان شاید باقی ہی تھی۔ گردن ہلانا مشکل تھا، یوں جیسے گردن پر سریے بن گئی ہوں، سخت۔ وہاں اس گردن کی سختی کا منہ بولتا ثبوت تھا، ہلکی سی سفید روشنی، اس میں نظر آتا سرخ رنگ جو گاڑھا ماہ تھا، بہہ رہا تھا۔ میرا وجود لرز اٹھا، وہ بہہ کر جب اس لوہے تک پہنچا تو میرے جسم سے جان فنا ہو چکی تھی۔ وہ لوہا میرے ہاتھ میں تھا، خنجر جس کے سرے پہ سرخ گاڑھا مایا لگا تھا۔ وہ خنجر میں نے تھام رکھا تھا، مجھ سے سب کا قتل ہو گیا تھا، سب کا۔